जल्दी जल्दी से सामान उठा कर रखो, बहुत देर हो चुकी है। कब से मैंने कहा हुआ है कि सामान रखो, लेकिन तुम लोगों ने अब तक रखा ही नहीं है। कितने लापरवाह हो तुम सब। मालकिन सबको हुक्म दे रही थी। इनके गुस्से को देखकर हम सब जल्दी जल्दी काम शुरू करना कर दिया। मैंने तमाम सारा सामान गाड़ी में रखवाया। थोड़ी देर बाद मालकिन तैयार होकर बाहर आई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ चली गई। मुझे ये बहुत अजीब लगा। आज वो मुझे साथ नहीं लेकर गई थी, वरना वो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। हम सब मिलकर ही लंगर बांटते थे। ये तो तकरीबन रोज़ का ही मामूल था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि जो मालकिन ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा ही नहीं। मुझे ड्राइवर से जलन महसूस होने लगी। मुझे लगा कि वो मेरी नौकरी को छीनना चाहता है और मालकिन की नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए जानबूझकर उसने मुझे भी नज़रअंदाज किया। अगर मालकिन ने इन नहीं कहा तो वो तो पूछ सकता था कि इसे लेकर जाना है या नहीं इन्हें, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रेशमा अंदर से आई और बोली, करीम तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मालकिन के साथ क्यों नहीं गए? मैंने रेशमा से कहा कि क्या पूछ रही हो, मालकिन के साथ क्यों नहीं गया? मेरे चिढ़ कर कहने पर वो बोली, अरे अरे क्या हुआ, चलो बताओ क्या बात है। फिर वो मेरे सामने ही बैठ गई। हम दोनों सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। मैंने उससे कहा कि मालकिन मुझे छोड़कर चली गई और ड्राइवर ने भी एक बार भी नहीं पूछा। ये नहीं, मेरी तो कदर ही नहीं है। सारा काम मैंने किया, अपनी निगरानी में लंगर तैयार करवाया और अब वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरे यूं कहने पर वो हंसने लगी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि हंस क्यों रही हो, इसमें मज़ाहिया क्या है जो तुम्हें हंसी आ रही है? रेशमा ने जब मुझे गुस्से में देखा तो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अरे यार इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं समझी पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई जो तुम परेशान हो रहे हो। मालकिन को आज कहीं और भी जाना था, इसलिए वो तुम्हें साथ नहीं लेकर गई। ये बात मुझे पता है। चलो अब उठकर अंदर काम करते हैं। मालकिन ने जो सामान मंगवाया तो उसे जगह पर रखना है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं अकेले नहीं रख सकती, बहुत भारी सामान है। अब कौन सा सामान मंगवाया है उन्होंने पूछा तो वो बोली, पता नहीं, फर्नीचर वगैरह का कोई सामान था। अंदर चलो जाकर देखते हैं। वैसे इस मालकिन ने के भी कितने मज़े हैं। इतनी अमीर है, इतने बड़े घर की अकेली मालकिन है जो चाहे ख़रीद लेती है, और एक हम गरीब हैं जो पूरा पूरा महीना एक एक पाई जोड़ कर रखते हैं कि महीने बाद कुछ ख़रीदेंगे, लेकिन फिर भी अचानक कोई ना कोई काम आ जाता है। पिछले हफ्ते ही अम्मा की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैंने जो जमा पूंजी रखी थी वो सारी उसी पर लग गई। रेशमा की बात सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा और कहा कि अच्छा, तुम्हारी सारी जमा पूंजी इसमें लग गई? मुझे अच्छे से याद है कि मालकिन ने तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए थे कि अपनी माँ का इलाज करवाओ। वो पैसे तुमने कहाँ किए? मेरी बात सुनकर वो बोली, अच्छा तो तुम मेरे पैसों पर नज़र रखते हो, तुम्हें क्या पता कितने खर्चे होते हैं। चलो अंदर चलो। मैं जानता था इसने फजूल खर्चियों में वो पैसे उड़ा दिए होंगे। मालकिन बहुत नेक औरत थी, वो सबकी मदद करती थी। जब भी हम सबको पैसों की ज़रूरत होती थी वो बिला झिझक पैसे दे देती थी। हम में से कोई भी इनसे मांगने से डरता नहीं था, क्योंकि हमें पता होता था कि वो मना नहीं करेंगी। और कभी भी इससे ने ये नहीं किया कहा कि तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगी या फिर मुझे वापस कर दो। और वो बहुत ही अच्छी औरत थी। हम सब के दिल से इनकी इज्जत होती थी। और रेशमा, जो कि खुद एक नंबर की फजूल खर्च लड़की थी, कह रही थी कि इसकी सारी जमा पूंजी इसकी माँ के इलाज पर लगी। हालांकि मुझे अच्छे से याद है जब इसकी माँ बीमार थी तो ड्राइवर के साथ इसे अस्पताल में लेकर गया था। इस वक्त मालकिन ने ही सारा खर्चा उठाया था और रेशमा को भी अलग से पैसे दिए थे कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इन्हें इस्तेमाल कर लेना। यकीनन इसने वो तमाम पैसे उड़ा दिए होंगे। इसे नत नए कपड़े वगैरह ख़रीदने और मालकिन की बराबरी करने का बहुत शौक़ था। रेशमा इस घर की सबसे कम उम्र मुलाजमा थी, तकरीबन 22-23 साल की होगी। नटखट सी थी और हमेशा कुछ ना कुछ खरीदने का ही सोचती रहती थी। इसकी अम्मा की आदतों की वजह से बहुत परेशान थी। अक्सर ही मालकिन को इसकी शिकायतें लगाती रहती थी, जिस पर मालकिन कहती थी कि कोई बात नहीं, वो लड़की है, यही उम्र होती है सजने और संवरने की। अक्सर मालकिन जब अपने लिए शॉपिंग करने जाती तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाती। और वो मालकिन की चहेती थी, ये बात सब जानते थे, लेकिन फिर भी नाशुक्री थी। हमेशा खुद का और मालकिन का मवाजना ही करती रहती थी।
مجھے اس کی اس بات پر کافی ہنسی آتی تھی۔ ہم دونوں اندر آئے تو سامنے مالکن نے جو نیا فرنیچر منگوایا تھا وہ رکھا ہوا تھا۔ کچھ ٹیبل وغیرہ تھے اور کچھ شو پیس تھے۔ ہم نے احتیاط سے سب کچھ ان کی جگہ پر رکھا۔ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مالکن کچھ سجانے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ اس کمرے میں مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی فرنیچر موجود تھا۔ مالکن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پورا دن بس وہ گھر کو سجانے میں ہی وقت گزار دیتی تھی۔ مالکن بہت ہی نیک عورت تھی۔ ہر مہینے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا درس رکھتی تھی، درس کا اہتمام کرتی اور ساتھ میں دعوت بھی رکھتی۔ حالانکہ میں نے آس پاس کے گھروں میں دیکھ رکھا تھا کہ لوگ پارٹی وغیرہ رکھتے تھے جس میں ناچ گانا بھی ہوتا تھا، لیکن مالکن اتنی نیک تھی کہ یہ سب کرنے کے بجائے وہ درس کا اہتمام کرتی تھی اور سب میں کھانا وغیرہ بانٹتی، غریبوں کی خصوصی طور پر مدد کرتی تھی۔ اس کی انہی چیزوں کی وجہ سے سب اس کو خوب عزت کرتے تھے۔ میں سالوں پہلے گاؤں سے یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت کافی کم عمر تھا اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں رہنا مجھے اچھا لگنے لگا۔ جب بھی ضرورت پڑتی مالکن نے میرے اور میرے گھر والوں کی خوب مدد کی۔ تقریباً مہینے چھٹی پر گھر رہنے کے لیے بھی جاتا تھا اور پھر واپسی آ جاتا تھا۔ میں یہاں پر ایک مددگار کے طور پر رہ رہا تھا، ہر کام میں مدد کرتا تھا۔ مالکن مجھ پر خوب بھروسہ کرتی تھی اور میں اب بھی اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا۔ مالک زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے بزنس کے مالک تھے، اس لیے اکثر بزنس ٹرپ پر بھی کہیں نہ کہیں جاتے تھے۔ مالکن کہیں بھی نہیں جاتی تھی، اپنے گھر پہ ہی رہتی تھی، انہیں زیادہ باہر جانا پسند نہیں تھا۔ ایک دن مالک ایک لمبے ٹرپ پر گئے تھے، 2 ہفتے تو انہیں لگ ہی جانے تھے، وہ باہر ملک گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک رات جب میں اپنے کمرے سے باہر ٹہل رہا تھا اور گرمیوں کی رات تھی، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر باہر ٹہل لیتا ہوں۔ اس وقت میری نگاہ اوپر والی کھڑکی پر پڑی جہاں مالکن کھڑی تھی، باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو بھی وہ جاگ رہی ہیں۔ عموماً وہ رات کو 9-10 بجے تک سو جاتی تھی، تو کیا بات ہے اس وقت وہ کیوں جاگ رہی ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بھاگا بھاگا ان کے پیچھے آیا۔ وہ گلی کے کونے میں ایک گاڑی میں بیٹھی اور کہیں غائب ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو مالکن کہاں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہو، اس لیے وہ وہاں پر گئی ہو۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، میں خواہ ان کے اوپر کوئی شک نہ کروں۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دے دی اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات کے وقت مالکن کہیں گئی تھی، میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ تھوڑے دن بعد میں اس سب کو بھول گیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد مالک واپس آ گئے اور ہم سب کے لیے بہت سی چیزیں بھی خرید کر لائے۔ وہ جب بھی باہر ملک جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی تحفہ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر ہی آتے تھے۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ہم سب کی مدد کرتے اور اکثر ہی کچھ نہ کچھ ہم سب کو تحفے میں دے دیا کرتے تھے، اس لیے ہم سب ان دونوں سے بہت ہی خوش تھے۔ کسی کو بھی ان کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا بزنس بہت بڑا تھا مگر غرور بالکل بھی نہیں تھا۔ اتنے بڑے گھر کے مالک تھے۔ میں نے تو دیکھ رکھا تھا کہ امیر لوگ بالکل بھی غریب کے پاس نہیں جاتے۔ ہمارے گاؤں میں بھی اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی پیش آتا ہے جیسے نہ جانے اس کے پاس ساری دنیا کی دولت آ گئی ہو۔ لیکن یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، بالکل بھی تکبر نہیں تھا، اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے۔ مالک جب سے واپس آئے تھے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اکثر ہی مالکن کے ساتھ ہسپتال جاتے، کئی دن تک ایڈمٹ رہتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں کرتے۔ مالکن بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک سے مالک کی طبیعت کیوں خراب ہونے لگ گئی تھی۔ مالکن انہیں بہترین سے بہترین اسپتال لے کر گئیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن رات کے وقت اچانک سے اسپتال سے فون آیا، پورے گھر میں ہڑبڑ مچ گئی۔ مالک کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہم سب فوراً سے مالکن کے ساتھ اسپتال پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ مالک کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ صبح تک ہم مالک کا جنازہ لے کر گھر آئے۔ وہ چند دن بہت ہی برے گزرے تھے، سب پریشان اور افسردہ تھے بھی۔ مالک کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی تھیں۔ مالک کی حالت تو حد سے زیادہ خراب تھی،
نہ وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی بات کر رہی تھی۔ جب مالک کا جنازہ چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئیں۔ اپنی عدت مکمل ہونے تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، کسی سے بات تک نہیں کی اور نہ ہی ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ریشمہ اور اس کی ماں ان کا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ ہم نے ایک نرس کو بھی وہاں پر رکھ دیا تھا تاکہ ہر وقت ان کا خیال رکھا جا سکے۔ کچھ عرصے بعد وہ بہتر ہونے لگ گئیں اور پھر کہا کہ مجھے قبرستان جانا ہے۔ میں اور ڈرائیور انہیں لے کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اپنے مالک کے قبر پر جا کر وہ دعا وغیرہ کر کے آئیں۔ گھر آ کر انہوں نے اب سے روزانہ غریبوں کے لیے لنگر بانٹنا ہے۔ پھر روزانہ لنگر تیار کرتے اور مالک جا کر غریبوں میں بانٹا کرتی تھی، جس سے سب لوگ مالکن کو خوب دعائیں دیا کرتے تھے۔ تقریباً روز ہی قبر پر جاتی تھی۔ ایک دن وہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ تبھی اچانک سے مالک کی قبر ہلنے لگی۔ یہ منظر میں نے صاف دیکھا تھا۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، لیکن پھر اکثر اوقات یہی ہونے لگ گیا۔ ایک روز ایک غیر معمولی بات تھی، اس لیے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، آخر وہ قبر کیوں ہل رہی ہے، کیونکہ یہ سوچ ہر وقت میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن میں بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا کہ ریشمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے جو تم اتنے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو؟ آج کل تو تم کوئی بات بھی نہیں کرتے، ہر وقت الجھن کا شکار رہتے ہو۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں چند پل سوچتا رہا کہ ریشمہ کو اس بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس سے میں بتا دیتا ہوں، اور پھر میں نے ریشمہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مالک کی قبر ہل رہی تھی اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا تھا۔ جب بھی وہ ان کی قبر پر جاتی تھی وہ ہلنے لگ جاتی تھی۔ آخر اس سب کی کیا وجہ تھی؟ ریشمہ بھی بیٹھ کر سوچنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، ہمیں پتہ لگانا پڑے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مالکن تو بہت ہی نیک عورت ہے اور مالک بھی اچھے تھے، کچھ تو غلط ہو رہا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کیا ہم مالکن سے جا کر پوچھیں؟ میں نے اس سے کہا کہ پاگل ہو، یہیں بیٹھو، اگر تم نے مالکن سے جا کر یہ بات پوچھی تو وہ کتنا برا منائیں گے۔ ہمیں خود ہی کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ہم دونوں بیٹھ کر اگلے ہی کئی گھنٹے تک اس بارے میں سوچتے رہے، لیکن ہمیں کوئی حل سجھائی نہیں دیا۔ اگلے 2 دن میں بہت ہی مصروف رہا۔ مجھے گاؤں بھی جانا تھا، اس لیے میں جلدی سے کام نپٹا رہا تھا۔ میں نے ریشمہ سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں، واپس آ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے سختی سے ہدایت کی کہ تب تک تم مالکن پر پوری طرح سے نظر رکھنا۔ ریشمہ کو ویسے بھی ایسے جاسوسی والے کام کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ اپنا کام پوری طرح انجام دے گی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ ایک ہفتہ یہیں رک جاؤ۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ یہاں پر رہ کر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ بس گاؤں کے حکیم سے دوائی لیتی رہتی ہیں اور اسی کو کھا کر سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اور بیماری ہو، شہر میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں، میں آپ کے ٹیسٹ کرواؤں گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بیماری ہے۔ چلیں میرے ساتھ، شہر چلیں۔ لیکن اماں مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے ابا سے بات کی اور کہا کہ آپ اماں کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ میرے ساتھ شہر چلیں۔ پیسوں کی فکر مت کریں، میری مالکن بہت ہی اچھی ہیں اور ہماری مدد کریں گے۔ میں نے جب ابا سے درخواست کی تو ابا نے اماں کو اچھے سے سمجھایا اور کہا کہ اس کے ساتھ شہر چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزانہ درد سے تڑپتی رہتی ہوں، اماں کے جسم میں بہت درد رہتا تھا۔ میں اماں کو ساتھ لے کر شہر آیا۔ فون کر کے میں نے ریشمہ کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مالکن کو اطلاع کر دو کہ میں اپنی اماں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی بیمار ہیں۔ مالکن یہ سن کر اجازت دے دیں گی اور ان کے لیے کمرہ بھی تیار کر دو۔ یا جب میں انہیں لے کر آیا تو مالکن ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے ملوایا اور کہا کہ یہ میری ماں ہے، وہاں پر بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اس لیے میں زبردستی انہیں یہاں لے آیا تاکہ ان کا علاج کروا سکوں۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے بہت ہی اچھا کیا، ان کی طبیعت تو بہت ہی خراب لگ رہی ہے، میں اسپتال میں بات کرتی ہوں، انہیں ایک اچھے اسپتال میں ایڈمٹ کروائیں گے، پریشان مت ہو، سارا خرچہ میں خود اٹھا لوں گی۔ یہ سن کر میں نے مالکن کا بہت شکر ادا کیا اور اماں کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ کمرہ کھلا اور ہوادار تھا۔ اماں یہاں کا ماحول دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ تیری مالکن تو بہت ہی اچھی ہے، میں سمجھتا تھا کہ تو ویسے ہی ان کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن میں اس سے مل کر بہت خوش ہوں۔
میں نے اماں کو بتایا کہ وہ یوں ہی ہر ایک کی مدد کرتی ہے۔ پھر ریشمہ کو بھی اماں سے ملوایا اور کہا کہ یہاں پر کام کرتی ہے، یہ آپ کی دیکھ بھال کرے گی، کیونکہ میں زیادہ تر باہر کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔ کل ہی ہم اسپتال جائیں گے اور آپ کی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائیں گے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں بولی تو بہت ہی اچھا بیٹا ہے۔ پھر میں نے ریشمہ کو ان کے پاس چھوڑ دیا اور خود کام کاج میں لگ گیا۔ اگلے دن صبح سویرے میں ڈرائیور کے ساتھ ماں کو اسپتال لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹرز نے مجھے اماں کو ایڈمٹ کر لیا، لیکن مالکن بھی اماں کو دیکھنے کے لیے آئی۔ میں بہت خوش ہوا کہ اتنی اچھی ہے کہ میری اماں کے لیے یہاں تک آئی۔ اس نے ڈاکٹر سے بھی بات کی اور کہا کہ ان کا علاج اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ دن بعد میری اماں کی حالت بہتری آنا شروع ہو گئی۔ جب اماں مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، انہیں گاؤں چھوڑ آیا۔ اب میں بہت خوش تھا کہ مالکن کے لیے میری مزید لگن سے کام کرنے لگا، کیونکہ انہوں نے میری اماں کا علاج کروایا تھا۔ ریشمہ سے میں نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں غلط سوچ رہا تھا، مالکن تو بہت ہی اچھی عورت ہے، اس کی وجہ سے قبر کیوں ہلے گی؟ کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہو؟ لیکن ریشمہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب تمہارا؟ تو وہ بولی دراصل جب تم گاؤں میں گئے تھے تو دراصل اس دوران میں مالکن کے ساتھ ایک دو بار قبر پر گئی تھی۔ جب مالک کی قبر کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر ہلنے لگی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی وہم لگا، اور اس سے پہلے کہ میں سوچ رہی تھی کہ تم ایسے ہی خود سے گھڑی ہوئی کہانی بتا رہے تھے، لیکن جب میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ کہیں سچ ہے، یہ وہ قبر ہلتی ہے۔ میں نے ریشمہ سے کہا کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے 100% اس بات کا یقین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب تو میں بھی الجھن میں پڑ گیا تھا کہ ماں کے علاج میں مصروف رہ کر میں اس بات کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ لیکن اب جب کہ ریشمہ کہہ رہی تھی تو اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، تو یقیناً ایسا ہی کچھ ہوگا۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ مالکن کے قریب جاتے ہی مالک کی قبر کیوں ہلنے لگ جاتی ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ مسلسل میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا، اور ریشمہ کو کوئی جواب مل نہیں رہا تھا۔ ہم دونوں نے مالکن پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ہمیں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے ہم شک میں مبتلا ہوتے۔ وہ ہمیشہ نماز وغیرہ پڑھتی رہتی اور عبادت کرتی رہتی، اتنی نیک عورت تھی، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ روزانہ غریبوں میں لنگر بانٹ رہی تھی، لوگوں سے دعائیں دیتے۔ اس بار جب مالکن نے لنگر بانٹنے کا ارادہ کیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ پچھلی بار وہ مجھے نہیں لے کر گئی تھی، اس لیے میں غصے میں تھا، لیکن اس بار وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ انہوں نے غریبوں میں لنگر بانٹا۔ اسی وقت ایک آدمی وہاں پر آیا اور ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ڈرائیور اس آدمی کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا بھی کہ اسے واپس لے جاؤ، مالکن لنگر بانٹ رہی ہیں، لیکن اس نے مجھے سائڈ پر کر دیا اور مالکن کے کان میں آ کر کچھ کہا۔ مالکن کے چہرے کا رنگ فوراً سے تبدیل ہو گیا۔ وہ اس آدمی اور ڈرائیور کے ساتھ ایک کونے میں جا کر کچھ بات چیت کرنے لگی۔ دور سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا مجھے پتہ لگ گیا کہ ڈرائیور سب کچھ جانتا ہے، کچھ تو ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ آخر وہ آدمی کون تھا؟ شاید مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر مدد مانگنے کے لیے آتا تو مالکن کونے میں جا کر اتنی رازداری سے بات کیوں کر رہی ہوتی؟ اسی وقت اس آدمی نے ایک پیکٹ مالکن کے ہاتھ میں دیا، اور سیاہ رنگ کا ایک پیکٹ تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا تھا؟ دور کھڑا دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بدلے میں مالکن نے اسے اچھے خاصے پیسے دیے۔ پورا راستہ میں الجھن کا شکار رہا۔ مالکن نے وہ پیکٹ اپنے پرس میں ڈال دیا اور بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر کیا چیز ہوگی اس پیکٹ کے اندر، جس کے بدلے مالکن نے انہیں گاڑی کو اچھی خاصی پیسے دیے۔ گھر واپس آ کر میں نے ریشمہ کو یہ سب باتیں بتائی۔ ریشمہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل جب میں صفائی کرنے جاؤں گی تو چپکے سے دیکھوں گی کہ ان کے کمرے میں وہ پیکٹ رکھا ہے یا نہیں۔ اگلے دن جب وہ صفائی کرنے مالکن کے کمرے میں گئی تو بے چینی سے اس کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ مکمل کر کے وہ پچھلے باغیچے میں آ گئی جہاں بیٹھا میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے مالکن کے پورے کمرے کی اچھے سے صفائی کر دی۔ مجھے ایک دراز میں رکھا وہ پیکٹ نظر آیا، لیکن میں نے یہ نہیں جان سکی کہ وہ پیکٹ کس چیز کا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ وہ پیکٹ مکمل طور پر بند تھا۔ اگر میں اسے کھولتی تو مالکن کو
شک ہو جاتا کہ کسی نے اس کی چیز کو ہاتھ لگایا ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مالکن نے اس کی چیز کے بدلے اس آدمی کو اچھے خاصے پیسے دیے تھے؟ میں نے ریشمہ سے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا، اور ڈرائیور بھی ان سب کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی اس سب کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ریشمہ بولی، اب معاملہ ہی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ضرور پڑے گا۔ مکمل طور پر جاگ چکا تھا، میں نے گھور کر اس طرف دیکھا اور کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا۔ لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں نے یہ کام ایک ساتھ شروع کیا ہے، اب ایک ساتھ ہی ختم کریں گے، تو مجھے یوں بیچ میں سے نکال نہیں سکتے۔ اس کی ضد کے کرنے پر میں اس سے ہاں کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن احتیاط سے کام کرنا، تمہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ بولی، فکر مت کرو، میں بھی ریشمہ ہوں اپنے نام کی۔ ایک ایک دن رات وقت ہم دونوں باغیچے میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ہم اکثر اوقات ہی وہاں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، جو کہ اس بنگلے میں کام کرنے والے سارے کے سارے لوگ عمر میں کافی بڑے تھے۔ صرف ہم دونوں ہی تھے جو تقریباً ہم عمر تھے، صرف ریشمہ سے 2 سال ہی بڑا تھا، اس لیے ہم دونوں کے بیچ اچھی دوستی تھی۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، تبھی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں ریشمہ اور تیزی سے اٹھ کر سامنے والی طرف آ گئے کہ آخر اس وقت دروازے کیوں کھلا ہے، کون آیا ہوگا۔ اس وقت یہاں تو کوئی آتا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت ریشمہ نے مجھے پکڑ کر ایک طرف کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ آرام سے، کوئی اور آواز مت نکالنا۔ مجھے حیرت ہوئی، پھر اس نے میرا چہرہ سامنے کی طرف موڑا اور کہا کہ دیکھو، وہ مالکن ہے نا۔ اسی کے لیے سرگوشی کرنے پر میں نے غور سے دیکھا تو کالے رنگ کی چادر اپنے گرد لپیٹے مالکن ڈرائیور کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ریشمہ کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہیں، چلو ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے اپنی چائے کے کپ وہیں پر رکھے اور فوراً سے گھر سے باہر نکل آئے۔ سامنے ہی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے، وہاں سے ایک رکشہ لیا اور اس سے کہا کہ آگے والی گاڑی کا پیچھا کرو۔ ڈرائیور نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن میں نے اسے کچھ پیسے تھما دیے، جس پر وہ راضی ہو گیا۔ مالکن کی گاڑی ایک سنسان سے علاقے میں جا کر رکی۔ آس پاس میدان ہی میدان تھا اور بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا جس کی لائٹس جل رہی تھی۔ میں نے ریشمہ سے کہا کہ یہ کس جگہ آ گئے ہیں، آخر اس جگہ مالکن کا کیا لینا دینا، اس ویرانے میں کس نے ایک مکان بنا رکھا ہے۔ مجھے تو سب کچھ بہت ہی خراب لگ رہا تھا، غلط لگ رہا تھا۔ ریشمہ بولی، بس خاموش رہو، رکشے سے مت اترنا، یہیں سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آخر کرنا کیا چاہتا ہے یہ لوگ۔ مالکن اور ڈرائیور گاڑی سے اترے، ہاتھ میں 3 بڑے بڑے شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ اسے تھامے وہ لوگ گھر کے اندر چلے گئے۔ میں نے اور ریشمہ نے حیرت بھری نگاہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوال رہا، اس شاپر میں کیا ہے جسے گھسیٹ کر وہ لوگ اندر لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے رکشے والے سے کہا کہ جہاں سے ہمیں بٹھایا تھا وہیں چھوڑ آؤ۔ بولی، ابھی رکو، واپس آنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے منع کیا اور کہا کہ نہیں، اگر وہ لوگ ہم سے پہلے گھر پہنچ گئے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے خاموشی سے گھر چلو۔ میری غصہ کرنے پر ریشمہ راضی ہو گئی۔ میں نے رکشے والے کو اشارہ کیا تو رکشہ آگے بڑھ دیا اور ہم دونوں مالکن اور ڈرائیور سے پہلے ہی گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر میں نے ریشمہ سے کہا کہ تم کسی کو بھی اس بارے میں مت بتانا، یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے ہم نے ان دونوں کا پیچھا کیا ہے۔ کچھ دن میں ہم اس بات کا پتہ لگا لیں گے آخر چل کیا رہا ہے۔ آئندہ سے میں مالکن کے ساتھ روزانہ قبرستان جاؤں گا، اور جب وہ لنگر بانٹیں گی تو بھی ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ریشمہ نے میری بات سمجھ کر سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی گھر پر نظر رکھوں گی۔ اس دن کے بعد میں ہمیشہ مالکن کے ساتھ رہنے لگا۔ مالکن مجھے منع بھی کرتی، لیکن پھر بھی میں زبردستی ساتھ جاتا۔ آدمی اکثر ہی مالکن کے پاس آتا اور انہیں ایک پیکٹ دیتا، جس کے بدلے مالکن اچھے خاصے پیسے اسے دیتی۔ یہ بھی دیکھتا تھا کہ مالکن جب بھی قبر پر جاتی تھی تو مالک کی قبر ہل رہی ہوتی تھی۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ پہلے تو ہم صرف اور صرف شک کر رہے تھے مالکن اور ڈرائیور کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے قدر ہلتی ہے، لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ایک دن میں نے ریشمہ سے کہا کہ ایک مولوی صاحب کو جانتا ہوں، اس کے پاس جا کر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ ایسا بتائیں جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کو حل کر سکیں۔
ریشما بولی ہاں یہ خیال اچھا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں ان سب کے بارے میں بتاؤ۔ اگلے دن میں مولوی صاحب کے پاس گیا اور اس بات کا ذکر کیا۔ میری مالکن بہت ہی نیک عورت ہے، لیکن جب وہ مالک کی قبر پر جاتی ہے تو وہ ہلنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ جان کر مولوی صاحب کہنے لگے کہ تمہاری مالکن دراصل ایک بہت گناہ گار کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میں کافی زیادہ حیران ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری مالکن تو بہت ہی نیک عورت ہے، ہم نے کبھی بھی ان سے غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ سب کا بہت دھیان رکھتی تھیں۔ لیکن مولوی صاحب ایک ہی بات دہرائے جا رہے تھے کہ وہ بہت بڑا گناہ کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ آ کر میں نے ریشما سے کہا کہ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا گناہ کرتی ہیں، آخر ایسا کون سا گناہ ہے جو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ریشما بولی ہاں میں بھی الجھ رہی ہوں، اگر مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مالکن کے بارے میں کچھ ایسا جانتے ہوں جو ہم لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ ویسے بھی یہ بات اچھے سے جانتی تھیں کہ مالکن کے شوہر اور مولوی صاحب ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے، اکثر ہی ملتے رہتے تھے، ضرور انہیں کچھ معلوم ہوگا۔ اب ہمیں اس بات کا پتہ لگانا پڑے گا کہ چل کیا رہا ہے۔ انہی دنوں ریشما کی بڑی بہن کی شادی آ گئی۔ ہم سب مل کر ہی اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ریشما کے گھر میں والے بھی یہیں پر ملازمین کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ان کی اماں ایک لمبے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی تھی۔ مالکن نے ریشما کی بہن کی شادی میں ان کے گھر والوں کو بہت مدد کی اور اچھے خاصے پیسے بھی دیے۔ یوں شادی کے انتظامات نہایت ہی خوش اسلوبی سے مکمل ہو گئے۔ جب مالکن نے یہ سب کیا تو میں ایک بار پھر سے ان کی نیتی اور نیک سیرت کا متعارف ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں اور میں اور ریشما غلط تو نہیں سوچ رہے، لیکن وہ تمام چیزیں بھی تو حقیقت میں تھیں جو میں نے اور ریشما نے پچھلے کچھ عرصے میں ملاحظہ کی تھی۔ لیکن مالکن اس دن کے بعد کئی بار اس خالی مکان کی طرف جا چکی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس میں مکان کی طرف آیا تو یہ دیکھنے کے آخر یہ مکان ہے کیا، مجھے اس کے بارے میں پتہ چلے گا، لیکن جب بھی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو چاہتا تو لوگ مجھے گھورتے اور چپ چاپ چلے جاتے، کوئی جواب نہ دیتا۔ اس مکان پر ایک تالا لگا ہوا تھا، یقیناً اس تالے کی چابی اس مالکن کے پاس ہی رہتی ہوگی، پھر ڈرائیور کے پاس ہوگی۔ میں نے ڈرائیور سے بھی باتوں میں پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا، جو ہی بس غصے سے مجھے دیکھتا اور چلا جاتا۔ ڈرائیور ویسے بھی شروع سے مجھے پسند نہیں کرتا تھا، ہمیشہ مالکن کے قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا، اور اب تو وہ کچھ جانتا تھا تو میں نہیں جانتا تھا، اس لیے مجھے ڈرائیور پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب سا انسان تھا، اس کے بارے میں تمام چیزیں بہت ہی مشکوک تھیں۔ اکثر ہی وہ گھنٹوں گھنٹوں تک گھر سے باہر رہتا اور رات گئے واپس آتا۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ اتنی دیر کہاں تھے تو مالکن کہتا کہ میں تو مالکن کے لیے کام کرتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی کہ مالکن کو ایسا کون سا کام تھا جو صرف ڈرائیور ہی کر سکتا تھا اور باقی لوگ بھی تو کر سکتے ہیں، مگر مالکن صرف ڈرائیور کو ہی کیوں بولتی ہے؟ مگر ان تمام سوالوں کو جوابات میرے پاس نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہ جاتا تھا۔ ریشما کی بہن کی شادی ہونے کے بعد ہم دونوں ایک بار اس کام میں لگ گئے۔ میں نے ریشما کو بتایا کہ مالک کی وفات سے کچھ وقت پہلے ہم باہر ملک گئے تھے، تو تب ایک رات میں نے مالکن کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ پیدل ہی باہر تک گئیں اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئیں، اور کچھ وقت لگا تو وہ رات کو پہر کسی کی مدد کے لیے گئی ہوں گی۔ اور تم جانتی ہو مالکن کو وہ اکثر ایسے کام کرتی رہتی ہیں، اسے جتانا انہیں پسند نہیں، اس لیے اس بات کو زیادہ نہیں سوچا، کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید اسی مکان میں گئی ہوں گی جس سے ہم ان پر الزام لگا سکیں، اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ آخر وہ کر کیا رہی ہیں۔ سب کچھ تو ٹھیک ہے، وہ بہت ہی نیک تھیں، روزانہ لنگر بانٹتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان سب کے پیچھے؟ ریشما بولی پتہ نہیں۔ اگلے دن ایک ملازم نے مجھ سے کہا کہ مالکن کی گاڑی کی صفائی کر دو۔ میں نے ٹھیک میں اٹھا اور مالکن کی گاڑی کی صفائی کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی میں راشن رکھا ہوا تھا، راشن وہ لنگر کے لیے ہی ساتھ استعمال کرتے تھے، کچھ شاپر یہیں رکھے رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا ہے نکال کر بھی صاف کر دیتا ہوں۔ میں نے شاپر اٹھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ ان شاپروں کے نیچے کچھ اور بھی ہے۔ جب اچھے سے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ لنگر کے راشن کے نیچے 3 سیاہ رنگ کے شاپر تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی شاپر تھے جو مالکن اور ڈرائیور ایک مکان کے اندر لے کر گئے تھے۔ میں نے فوراً سے اس شاپروں میں سے ایک کو کھولا تو اس میں سے تیز بدبو آ رہی تھی۔ فوراً
اسے میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاپر کے اندر پرانے کپڑے، کچھ ہڈیوں اور نہ جانے کیا کچھ رکھا ہوا تھا۔ یہ کچرا یہاں کیوں رکھا ہے؟ میں نے فوراً اس کو بند کیا اور گاڑی سے نکال کر انہیں پھینک دیا۔ ڈرائیور بھاگتا ہوا میری طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو، اسے مت ہاتھ لگاؤ۔ کہا کہ اسے گاڑی کی صفائی کر رہا ہوں، شاید یہ کچرا ہے اس لیے پھینکنے جا رہا ہوں۔ بولا تم پاگل ہو، یہ کچرا نہیں ہے، رکھ دو۔ مجھے حیرت ہوئی، پھر بھی میں نے اس سے کہا کہ بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ بضد رہا کہ کہا کہ اس سے رکھ دو، وہ ورنہ مالکن بہت غصہ کریں گی۔ اس کے بار بار کہنے پر میں مان گیا، لیکن اب مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ میں ریشما کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ بولی ضرور اس شاپر میں کچھ ہوگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شاپر کے اندر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی کہ آخر یہ سب اس شاپر میں کیا کر رہے تھا، مالکن کی گاڑی میں کیوں رکھا ہوا تھا، پرانے بدبودار کپڑوں سے مالکن کیا کر رہی تھی۔ وہ تو ایک صاف ستھری عورت تھی، اتنی بدبودار چیزوں سے آخر کیا کر رہی تھی وہ۔ اور پھر یہ بات بھی کچھ دن بعد کھل گئی۔ ایک دن مجھے ریشما کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مالکن دراصل ڈرائیور کے ساتھ مل کر جادو ٹونے کا کام کرتی ہیں۔ ہم دونوں نے اس مکان تک ان کا پیچھا کیا اور جب وہ لوگ اندر گئے تو ہم دونوں بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ ہم جیسے ہی اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں پر کالا جادو کیا جا رہا تھا۔ مالکن بہت سے لوگوں کے کپڑوں وغیرہ رکھ کر جادو کرتی تھی۔ ہم دونوں نے انہیں دیکھ لیا تو مالکن ہم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہم مولوی صاحب کا ساتھ لائے تھے، جس وجہ سے ہمارے اوپر جادو کرنا ممکن نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے مالکن کے جادو کرنے کی طاقت کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ دونوں بہت غصہ کرنے لگے، لیکن مولوی صاحب مسلسل ہی کچھ پڑے جا رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ تمہاری مالکن بہت لمبے عرصے سے جادو کرتی تھی، اس کے جادو کے اثر سے ہی اس کے شوہر بھی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ بھی بیمار ہو گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ وہ میرا ایک بہت ہی اچھا دوست تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے جادو کیا گیا ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اس کا جادو اثر ختم نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے جب بھی یہ اس کی قبر پر جاتی ہے تو وہ ہلتی ہے۔ یہ سب اس کے جادو ہی کی وجہ سے ہے، سب برباد ہو گیا۔ میں ریشما پریشان ہو گئے، مالکن اب پاگل پن کے دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ ہم اسے گھر لائے اور ایک کمرے میں رکھ دیا۔ میں نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دراصل یہ سب ہو رہا ہے۔ ڈرائیور کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مالکن کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ پولیس مالکن کو لے کر ایک پاگل خانے چلی گئی اور وہاں داخل کروا دیا، کیونکہ جادو کی وجہ سے اس نے اتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کی تھی کہ اب وہ خود ہی ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہم سب لوگوں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنے گاؤں واپس آ گیا اور ریشما اپنے گھر واپس والوں کے ساتھ اپنے گاؤں چلی گئی، اور ہم اکثر اوقات ہی ایک دوسرے سے ملنے شہر آتے اور اس واقعے کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان سب نے ہمارے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ میں بے روزگار تھا، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مجھے نوکری کی ضرورت تھی اور ریشما بھی کام کی تلاش کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ایک بار پھر سے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس بار ہمیں ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، مناسب تنخواہ تھی، گھروں سے دور بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں روزانہ ساتھ فیکٹری آتے اور ساتھ ہی واپس جاتے تھے۔